से अच्छा हिंदू पिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू पिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इसके ये गुल सिखा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा पर्वत हो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का वो संतरी हमारा वो कासगा हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू पिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा गोदी में खेलती है जिलती हजारों नदियाँ ब्रज गुलशन है जिसकी तन से दशकी जहाँ हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदू पिता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना हिंदी है हम हिंदू पिता हमारा हमारा सारे जहाँ से अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। यह दिन पूरे भारत का हर्ष और उल्लास मनाया जाता है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी लाल किले पर ध्वज फहराते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो इसी में मैं आपके सामने शेर और शायरी प्रस्तुत करना चाहूंगी। बुझा है जिस आंगन का चिराग उस घर की दीवारें भी रोई होंगी खोया है जिस माओ ने अपना लाल न जाने वो माएँ कैसे सोई होंगी कतरा कतरा बहे खून का अब आखिर हिसाब देगा कौन क्यों न भड़के मेरे सीने में भी आकर आखिर कब तक कोई रहेगा मौन छलनी किया जिस दहशतगर्दों ने सीना अब उन्हें उनकी औकात दिखानी होगी भूलना नहीं कर दिए देश जवानों का बात उनके घर में घुस के बतानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। मैं सबसे पहले हमारे इस सोसाइटी के तमाम मेंबरान का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इस दिन को बड़ी अहमियत अता फरमाई। हमारी अहमियत के देने या न देने से इस दिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस दिन की हमारी अहमियत देने की वजह से हमारी अहमियत बढ़ गई है। दीन की कोई अहमियत नहीं बढ़ी, वो तो उसी दिन से बड़ा हुआ था जिस दिन हमारे जियालों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी। हमें बड़ी खुशी का दिन है, बड़ी मसरत का दिन है आज का कि इस दिन के खातिर हिंदुस्तान की सन ईस्वी 1601 से लेकर 1947 तक हमारे हिंदुस्तान के उलमा ने और हिंदुस्तान के आम लोगों ने इस देश को आज़ाद करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं उसको मिटाया नहीं जा सकता है और उन्हीं की इन कुर्बानियों के नतीजे में आज हम इस हिंदुस्तान के साए तरे सुकून की जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह भी है कि हमारे इन नौजवानों ने इस दीन के खातिर इस देश के खातिर जो कुर्बानियाँ दी थी और उनका जो सबसे बड़ा मकसद था कि इस देश का हर रहने वाला हर बाशिंदा अपनी राय में अपने फैल में एक आज़ादाना जिंदगी गुजारे, तो क्या हमें उस खून का पूरा बदला हमें इस मुल्क में मिल रहा है? ये हमारे लिए बड़ी सोचने की चीज है और उस पर गौर करने की चीज है। और आमतौर पर हमारे इस देश के अंदर
جو آزادی کی تاریخ بتائی جاتی ہے وہ 1447 کے بعد سے بتائی جاتی ہے، حالانکہ اس کی تاریخ تو 1601 سے شروع ہوئی تھی، لیکن جو مستقل طور پر ہندوستان کی تمام تنظیموں نے مل کر ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے سن عیسوی 1447 سے، بلکہ 1400 نہیں بلکہ 1847 سے جو شروع کی تھی اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے جتنے علماء نے، کیونکہ ہندوستان جو آیا تھا وہ مسلمانوں کے بادشاہوں سے آیا تھا، اس کے بعد انگریزوں نے اس پر قبضہ کیا تھا، تو سب سے پہلے اس کی فکر جو لاحق ہوئی تھی وہ مسلمانوں کو ہوئی تھی، اور اس کی تاریخ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس ملک کے اندر جب انگریز نے سن عیسوی 1601 میں ایسٹ انڈیا کے نام سے جو کمپنی قائم کی اور اس کمپنی کے سائے تلے اپنا پنجہ اس ملک کے اندر جانا شروع کیا، اس وقت ایک بندہ ایسا تھا جس نے اپنے دلوں کے اندر اس بات کا احساس پیدا کر دیا تھا کہ یہ انگریز یہ پورے اس ملک کے اندر تجارت کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ اس ملک پر قبضہ کرنے آئے ہیں اور اس ملک کے باشندوں کے زمین تلے سے ملک کو چھیننے کے لیے آئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اس بات کا احساس جس نے پیدا کیا تھا وہ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے سن عیسوی 1400 کے اندر اس بات کا احساس اپنے دل میں پیدا کیا تھا کہ ان کی نیتوں میں فطور ہے۔ پھر اس کے بعد کیونکہ آپ کی تاریخ سن عیسوی 1547 سے پہلے کی ہے، اس لیے اس کو ہماری کتابوں کے اندر بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ دکھ کی بات یہ ہے کہ اب تو اس کو شب ہستی سے مٹانے کی بلکہ آپ کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بڑی غم کی ہماری بات ہے میرے عزیز بھائیوں، ہمارے ملک کے نوجوانوں نے، ہمارے ملک کے مسلمانوں نے اس دیش کے خاطر خون بہایا ہے۔ سن عیسوی 1899 کے اندر جب آپ کو بالاکوٹ کے اندر، جب آپ کو سرنگا پٹنم کے میدان کے اندر شہید کیا گیا، اس وقت انگریز کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے جسم کے پاس جا کر اس کو دیکھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے ان کو پتھر مارے گئے، جب پتا چلا کہ ان کے جسم کے اندر سے روح نکل چکی ہے، تب ایک انگریز ان کے جسم کے اوپر کھڑا رہ کر کہتا ہے آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ وہ بادشاہ تھے جنہوں نے اسلام کے خاطر قربانیاں دی تھی۔ اور اس کے بعد پھر سن عیسوی 1803 کے اندر انگریز لال قلعے پر کھڑے ہو کر اپنا جھنڈا لہکا کر کہتا ہے کہ خلقت خدا کی، اس نے 3 لفظ کہے تھے اس وقت، بڑی حکمت، بڑے چالاک تھے وہ لوگ کہ لوگوں کے دل کے اندر ہماری نفرت بھی نہ آئے اور ہمارا کام بھی بن جائے۔ کیا کہتا ہے کھڑے ہو کر؟ کہتا ہے خلقت خدا کی، یعنی پیدا کرنے والا اللہ ہے، حکومت بادشاہ کی، جو اس وقت کا بادشاہ تھا دلی کا، اس کی، اور کہتا ہے اور حکم ان انگریزوں کا، یہ اس نے حکم ان کمپنیوں کا، یہ لفظ اس نے اس وقت استعمال کیا تھا۔ اس وقت ایک بندہ ہندوستان سے کھڑا ہوتا ہے جس کا نام ہے شاہ محدث عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کھڑے ہو کر فتویٰ دیا تھا اس وقت کہ آج سے یہ ملک ہمارا غلام ہو چکا ہے، آج سے ہمیں اس ملک کے اندر ان گوروں کے خلاف جنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم آج اٹھیں گے اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہم ان گوروں سے ہمارے اس ملک کو آزاد نہیں کروائیں گے۔ تاریخ بڑی لمبی ہے اور بڑی پیچیدہ ہے اور بڑی تفصیل طلب ہے، لیکن وقت اس کا نہیں ہے، بڑی بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ حضرت نے تحریک شروع کی۔ جب آپ نے فتویٰ دیا تو آپ کا فتویٰ پوری ہندوستان کے اندر ایک آگ کی طرف پھیل گیا، اور اس کے بعد آپ نے 2 شاگردوں کو تیار کیا، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا اور پورے ہندوستان کے اندر جتنے بھی بادشاہ تھے، جتنے بھی آگےوان قسم کے لوگ تھے، تمام کی ملاقاتیں کی اور تمام کو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ فتویٰ اور ملک کے حالات سے ان کو باخبر کیا کہ اگر تم جاگو گے نہیں تو یہ ملک ہمارا غلامی کی طرف بڑھ رہا ہے اور ایک نہ ایک دن آئے گا کہ ہم غلام بن جائیں گے۔ حضرت نے اور حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس محنت کو سن 1800
1818 سے لے کر 1831 تک چلایا اور 1831 کے اندر بالاکوٹ کے میدان میں آپ شہید ہو گئے. اور اس کے بعد پھر 1857 میں مستقل ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستان کے تمام دوسرے اقوام کے لیڈران گاندھی جی وغیرہ کو ملا کر ایک نئی تنظیم کو شروع کیا اور مستقل طور پر انگریزوں کے خلاف ایک معرکہ عقائی شروع کی. اور وہاں سے میرے عزیز بھائیو آج ہمارے اسکولوں کے اندر اس تاریخ کو پڑھایا جاتا ہے. اس سے پہلے کی تاریخ کو ختم کر دیا گیا. بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے ان علماء نے اس دیش کے خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں. اس کے بعد میرے عزیز بھائیو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد اور مستقل اس تنظیم کے چلنے کے بعد بہت ساری معرکہ عقائی اور بھی ہوئی. دارالعلوم دیوبند کا وجود ہوا, جمعیت علماء کا وجود ہوا اور اس کے بعد سن 1919 کے اندر کانگریس کا وجود آیا اور وہاں سے پھر کانگریس کی تاریخ شروع ہوئی اور وہاں سے ہندوستان کے مسلمان اور دوسرے تمام مذاہب نے مل کر ایک کمیٹی تیار کی اور ہندوستان کو ایک نئے آزادی کی طرف لے جانے کی فکر شروع